आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी तवज्जो उसकी जानिब फेर देता है यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाते हैं, पढ़ते हैं गर दुरूद तो सवाब है। दुरूद पढ़े तो क्या है? सवाब है। दुरूद पढ़े तो क्या है? सवाब है। माशाअल्लाह नूर आलम भाई हैं, सैयद साकिब हुसैन शाह साहब गिलानी हैं, जनाब अहमद रज़ा सरफराज मदनी साहब हैं, हज़रत किबला जनाब मौलाना नकीब आरिफ मदनी साहब हैं। मिलकर आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, हुजूर के जमाल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं को आज इंशाअल्लाह बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। तो बात चल रही थी कि पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, नेकियां मिलती हैं हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने से, गुनाह मुआफ होते हैं हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने से, दर्जात बुलंद होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने से, अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है दुरूद पाक पढ़ने से। तो इसीलिए कहा क्या, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम की बात है, भेजने वाला सलाम भेजेगा। शाह साहब अहमद रज़ा भाई, नकीब मदनी भाई, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा मैं। आप देखिए साहब नकीब भाई की, अच्छा आप देखिए कि हम हैं कि सलाम भेजने वाला, उसकी तो जो कैपेसिटी है वही है ना, लेकिन जिसको सलाम भेजा जा रहा है उनकी अगर हम समात की बात करें, उनकी सुनने की बात करें, तो वो चांद की आवाज भी सुनते हैं। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलुद रूस में लिखा है कि नबी करीम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौलिदुर रवी के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बचपन में मैंने देखा कि आप अपने मुबारक झूले में थे, जहां आपकी उंगली मुबारक का इशारा जाता था वहीं चांद जाता था। है शाह? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद मुझसे बातें करता था और मैं चांद से बातें करता था। मैं कुर्बान जाऊं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर किलोना नूर का। ये तो शेर हो गया पहली सूरत पर, ये तो शेर हो गया पहली सूरत। दूसरी जो सूरत है कि चांद मुझसे बातें करता था और मैं क्या करता था? चांद से बातें करता था। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि 500 साल की राह ऐसी है जैसे दो गांव। क्या मतलब की बिला? चांद है आसमान पर। चांद कहां है? आसमान पर। आसमान से जमीन का फासला कितना है? 500 साल। कितना फासला है? 500 साल। तो इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं 500 साल की राह ऐसी है जैसे दो गाम। दो गाम मतलब 2 कदम। 500 साल की राह ऐसी है जैसे 2 गाम, आस हमको भी लगी है तेरी
सुनवाई की आस हमको भी लगी है, तेरी सुनवाई की। तो जो महबूब पाक चांद की आवाज 500 साल की मुसाफत से सुन सकते हैं, वो अपने गुलाम का दुरूद सलाम भी सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम क्यों ना कहें कि पढ़ते हैं दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी अजमत वाले, उसी शान वाले, उसी ऊंचे मकाम वाले महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए, इनके हुस्न व जमाल का बयान सुनने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सारे यहाँ पर जिक्र करने सुनने के लिए जमा हैं। शाह साहब, जिस तरह ये जिक्र करने में इंसान को मजा आता है, यूं ही हुजूर की तारीफ सुनने में भी मजा आता है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में वो लुत्फ नसीब फरमाए जो अल्लाह करीम ने जो है वो नबी पाक से सच्ची मोहब्बत रखने वालों को नसीब फरमाया। ठीक है। बाग में शुक्र वस्ल था और हिजर में हाय हाय गुल। ऐसा था जी, बाग में क्या था? बाग में शुक्र वस्ल था। शुक्र वसल। हाँ जी, यानी मिलने का क्या है, एक शुक्र अदा हो रहा है। कहां पर? बाग में। हिजर में हाय हाय गुल। और जो फूल है वो फिराक के हुजूर में, मुझे कहने दीजिए, हुजूर के फिराक में क्या कर रहा है? हाय हाय कर रहा है, आहें भर रहा है। बाग में शुक्र वसल था, हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से, खैर से वो हुआ के यूं। तो हुजूर का जिक्र क्या है? होना चाहिए शुक्र के साथ हो, हिजर के साथ हो, ज़ौक के साथ हो, शौक के साथ हो, आंसुओं के साथ हो, या मुस्कुराहट के साथ हो। जिक्र रिसालत हम आप बहरहाल अल्लाह पाक हमें यूं ही करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अहमद रजा सरफराज भाई से हम जो है वो शुरू करेंगे। एक इजमाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये का एक खाका हम जो है वो सुन लेंगे पहले, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल और कमाल पर इंशाअल्लाह फिर मजीद गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। जी अहमद रजा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया, हत्ता कि वो सहाबा सहाबिया जिन्होंने एक बार भी हुजूर को देखा, उनसे भी बड़े खूबसूरत अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम से के हुस्न की रिवायतें मिलती हैं। ख़ास तौर पर एक रिवायत है उस सहाबी रसूल की जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में परवरिश पाई, यानी हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रावी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की औलाद से हैं, हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद। वो कहते हैं काना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इदा वसफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अली जब हुजूर का वस्फ़ बयान करते थे तो यूँ फरमाते थे, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़्ग़िद वला बिलक़सीरिल मुतरद्दिद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कद न बहुत ज़्यादा लंबा था न बहुत ज़्यादा छोटा था। वकाना रबअतम मिनल कौम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम के दरमियाने कद वाले थे, बहुत खूबसूरत कद था आपका। और फरमाया वलम यकुन बिल जादिल क़ितती वला बिस्सबती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बाल ना बहुत ज़्यादा घुंघराले थे और ना ही बिल्कुल सीधे थे। कैसे थे? वकाना जादन राजिलन। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल सीधे थोड़े से खमदार थे, हुस्न की इंतहा पे थे। वलम यकुन बिल मुत्तहमी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो मुत्तहम थे ना ही मुकल्सम थे,
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نہ تو بالکل سیدھا تھا اور نہ ہی بالکل گول تھا، بلکہ یہاں بالکل لمبا، جیسے لمبا چہرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، ہاں یہ لمبائی بھی میں بہت خوبصورتی نہیں ہے، ہاں جی ایسی بات. بالکل گول چہرہ یہ بھی خوبصورتی نہیں. پھر کیسا تھا؟ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، تنوین تقلیل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں کچھ گولائی تھی، خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت تھا. ابیض مشرب، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ کیسا تھا؟ سفید تھا، بالکل سفید نہیں لیکن تھوڑا سا سرخی آمیزش تھا. ادھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دنیا کے رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ یہی ہے. واہ واہ، وہ سفید رنگ جس میں سرخی کی آمیزش ہو. اور اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل بالکل. ذوق بھی شاہ صاحب تازہ ہوتا رہے نا جی، ذکر بھی سنتے رہیں اور ساتھ میں ذوق بھی. جس وہ کیا ہے، بے رنگے رنگے گئے، ابھی شعر، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. جی سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ادعج العینین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری آنکھیں تھیں ان میں سیاہی کا حصہ بالکل سیاہ تھا اور سفیدی کا حصہ بالکل سفید تھا. اور پھر ارشاد فرمایا اہدب الاشفار، اہدب الاشفار، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پلکیں لمبی تھیں، بہت خوبصورت تھیں. اور فرمایا جلیل المشاشی والقتدی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کے اعضاء مضبوط تھے اور ہڈیاں جو تھیں وہ آگے سے مضبوط تھیں. اسے بعض نے جوڑ بھی بیان کیا ہے. فرمایا ذو مسروبۃ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی خوبصورتی ایک یہ تھی کہ آپ کے مبارک سینے سے ناف تک ایک باریک خوبصورت بالوں کی لکیر تھی. اور یہ اتنی خوبصورت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض راویوں نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے، ویسے آپ کی روایتوں میں آتا ہے آپ کے حسن کی اجرد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بال والے نہیں تھے، یعنی آپ کے جسم مبارک پر بہت زیادہ بال نہیں تھے سوائے چند جگہوں کے. ان میں سے ایک جگہ یہ بیان کی کہ آپ کے سینے سے لے کر آپ کی مبارک ناف تک ایک باریک خوبصورت پتلی بالوں کی لکیر تھی جو حسن میں اور زیادہ اضافہ کرتی تھی. اور فرمایا اذا مشى تقلع كانما ينحت من صبب، جب حضور چلتے تھے تو جماؤ سے چلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی وصف تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام التفتا، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف چہرہ انور نہ پھیرتے تھے، التفتا معاً، ایک ساتھ متوجہ ہوتے تھے، اسے پوری توجہ عطا فرماتے تھے. اور فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوۃ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے درمیان پچھلی جگہ پر ایک ختم نبوت تھی، وہ خاتم النبیین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے تھے. اجود الناس صدرا، مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھی مہر نبوت. مہر نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ. اجود الناس صدرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوڑے سینے والے تھے جو حسن کی انتہا ہوتی ہے، آپ کا سینہ کشادہ تھا. اصدق الناس لہجتن، لہجے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے نرم تھے. عریقتن، گفتگو کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور ساتھیوں میں، ساتھ والوں میں سب سے عزت دار تھے. بعض نے اسے عشیرتن پڑھا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والے گھرانے میں آپ تشریف لائے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو حضور کو پہلی بار دیکھتا تھا، حضور علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے، حسن کی خوبصورتی کی وجہ سے، تابانیوں کی وجہ سے وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا. لیکن ومن خالتہ معرفتاً احبہ، جو حضور کے ساتھ کچھ دیر بھی رہتا تھا، تھوڑی دیر بھی گزارتا تھا، حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا، حضور کو ہی اپنا محبوب بنا لیتا تھا. اور بالآخر حضرت علی فرماتے ہیں یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ان کا قیامت تک تعریف کرنے والا یہی کہے گا ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا جائے گا. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت
رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ہاں اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی بات کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات کریں، حضور کے مبارک بالوں کی بات کریں، آقا کریم کی مبارک پیشانی کی بات کریں، حضور کے مبارک ابروؤں کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم کی مبارک آنکھوں کی بات کریں، آپ علیہ السلام کے ناک مبارک کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کی بات کریں، دندان مبارک کی بات کریں، زبان مبارک کی بات کریں، دہن مبارک کی بات کریں، لعاب مبارک کی بات کریں۔ کیا بات ہے؟ تو بات شاید وہی ہے کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ بڑے بڑے ہیں شاید، خوب رو، بڑے بڑے ہیں، اچھے دکھنے والے، لیکن سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ آقا کا چہرہ جی شاہ جی، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا ہے کتنا پیارا، مرحبا ہے کتنا سونا، مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ آقا کا چہرہ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی بات کچھ اجمالی ذکر ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے کیا۔ یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہے۔ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ہر ادا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال ہے۔ یہاں پر سلمان بھائی میں ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ بلا تشبیہ میں یہاں پر بات کروں گا کہ اگر کسی کے پاس بندہ بیٹھتا ہے نا، کچھ چند دن بیٹھے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اگلی مرتبہ آنے کو دل میں کچھ ایک آ جاتا ہے کہ چلے بھائی تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، کچھ دیر میں چلے جائیں گے، پھر کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، ملتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ جہاں بندہ کثرت کے ساتھ کسی کو مل رہا ہو تو وہاں پر یہ قلبی کیفیت بنتی ہے کہ بندہ پھر بار بار جانے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا کہ جو صحابہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک صحابی کی تمنا یہی ہے کہ بس ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہیں، حضور کی زیارت کے جام پیتے رہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ صرف ان سیرت نگاروں نے لکھ دیا، نہیں، ان کی واقعتاً یہ کیفیت بھی تھی اور وہ واقعتاً بیٹھتے بھی تھے۔ اور اسی کیفیت میں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یعنی کہ جب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں تو دل جھومنے لگتا ہے خوشی سے اور آنکھیں میری ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں شاہ جی یا رسول اللہ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। اللہ 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 سبحان اللہ اکبر. حقیقت ہے کہ اگر اس کا یوں ہی ترجمہ کریں تو یا رسول اللہ تانوں ویکھ کے تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں. یا رسول اللہ تانوں ویکھیے تے دل مچل جانا ہے، دل مچلتا ہے آپ کو دیکھ کر اور خوشی داخل ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے. ایک صحابی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک انداز تھا نا صحابی رسول کا، دیکھنے کا، محبت کا اظہار کرنے کا. وہ پھر پلک نہیں جھپکتے، وہ اس انداز میں حضور کو دیکھ رہے ہیں. آپ تصور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ تصور کریں کہ کیا عشق ہوگا کہ وہ کس انداز میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس ہستی کا دیدار کر رہے ہیں نا کہ جن کے چہرے کی قسمیں اللہ پاک نے قرآن میں یاد کی ہوئی ہیں، جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں یاد کی ہوئی ہیں، جن کے سینے کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مبارک ہاتھ کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرمائے. والعصر کیا ہے کہ محبوب کے زمانے کی قسمیں اللہ پاک یاد کرے. آج ہم سلمان بھائی یہاں تفسیر پڑھتے ہیں نا یا حضور کا بھی اولیاء بیان کر رہے ہیں تو اب دیکھیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، ماشاءاللہ مبلغین مسکرا رہے ہیں. امید حسن ظن یہی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت ان کے چہرے تازہ ہو چکے ہوں گے، دل ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوگا. اور پنجابی سے کہیے تو انہوں نے دل جو ٹھنڈ پہ گئی ہونی ہے. تو یقیناً ہر عاشق رسول کی یہ کیفیت ہوگی. تو قربان جائیں صحابہ کرام کو کہ جب وہ پڑھتے، جب وہ سنتے اور پھر ان کے سامنے وہ تصویر موجود تھی نا، وہ جلوہ جانا ان کے سامنے تھا. انہیں پتہ ہے ان کے چہرے کے بارے میں رب تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی ہوئی ہیں. آج اگر ہم کہیں نا حضور کی بارگاہ میں جائیں تو یہ بزرگان دین نے یہ بھی ایک انداز تھا نا کہ جب حدیث بیان کرتے تو یوں کہتے کہ یہ جو صاحب مزار ہے یہ یوں فرماتے ہیں. جب وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں مسجد نبی شریف میں تو یوں بھی ایک انداز تھا عشق کا. تو آپ سوچیں کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے لطف پاتا ہوں، آپ کے دیدار کا لطف پاتا ہوں. اچھا یہی دیدار دیکھیں حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے رہنے والے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے چند مرتبہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان افراد میں تھے. جب پکڑے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے. حضور نے فرمایا اسے مسجد کے پلر کے پاس ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. حالانکہ باندھا نہ جاتا، قید کر دیا جاتا، کسی کمرے میں کر دیا جاتا اور ان کو پھر تبلیغ کی جاتی نا. یہاں کیوں پلر کے ساتھ باندھا؟ کیوں؟ یہاں پر بڑی پیاری بات کی، اس لیے کہ تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح نا کہ جن کو اگر آپ شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کے دل میں اگر ملال ہے، آپ ان کی ادائیں تو دیکھیں، ان کا حسن تو دیکھیں، ان کی گفتگو تو دیکھیں، ان کا بولنے کا انداز تو دیکھیں، ان کا سمجھانے کا انداز تو دیکھیں، ان پہ نازل ہونے والے انوار و تجلیات تو دیکھیں. یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا. بڑی پیاری بات ہے. حضور آئے اور حضور نے فرمایا ہاں کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں میرا اپنے بارے میں خیال ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خونی کو قتل کریں گے تو میرے بدلہ لیا جائے گا میرے خون کا. ہاں اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ دے دیا جائے گا. لیکن اگر آپ مجھے احسان کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے، وگرنہ آپ اگر مال کا مطالبہ چاہتے ہیں آپ بتائیں کتنا چاہیے، بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق ہے، اتنا ہی مال دے دیا جائے گا. حضور نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا. حضور چلے اور آگے بڑھ گئے. دوسرا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی. ہاں کیا خیال ہے؟ پھر وہی 3 باتیں. تیسرا دن آیا، پھر حضور نے فرمایا ہاں کیا خیال ہے؟ تینوں باتیں یہی کی. قتل کریں گے تو خونی کا قتل ہے، احسان کریں تو احسان کا بدلہ دے دوں گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. حضور نے فرمایا صحابہ کرام کھول دو رسیاں، کھول دو رسیاں سمامہ کی. سمامہ باہر گئے. اچھا وہاں کھجوروں کا باغ ہے، غسل کرتے ہیں، اب تو آزاد ہو گئے نا. احسان کر دیا حضور نے، احسان کر دیا حضور نے، چھوڑ دیا. جاؤ
نہیں قتل کیا, کچھ بھی نہیں کیا. حضور نے تو احسان فرما دیے. میرے حضور تو شفیق ہیں, میرے حضور تو کریم ہیں, میرے حضور تو ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ جان کے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں. ایسے کریم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا تو ایسے شفیق ہیں کہ جانور بھی ان کی بارگاہ میں آ کے پناہ لینے کو ہوں کہ یا رسول اللہ ہم پہ شفقت فرما دیں, یہاں پر ہمارے ساتھ فلاں یوں کرنے والا ہے. تو بہرحال حضرت ثمامہ اب قدم آگے نہیں بڑھ رہے, اب قدم پھر مسجد نبوی شریف کی طرف کھچے ہوئے آ رہے ہیں, اور آئے حضور کی بارگاہ میں. آ کر حضور کی بارگاہ میں فوراً گرتے ہیں قدموں میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. اللہ کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم گی رہتے ہیں. ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ, جب یاد کیا اے صلی اللہ, وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ, وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں. کچھ دیر پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, اب وہ صرف ثمامہ نہیں ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے, کلمہ پڑھا. اب وہ صرف ثمامہ نہیں ہے, اب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب ان کے مقام کو کوئی ولی, کوئی کلندر, کوئی پیر, کوئی فقیر نہیں پہنچ سکتا. زمانے کے اغیاث جمع ہو جائیں, اقطاب جمع ہو جائیں, آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی, کیا کمال کی بات کہتے ہیں. میں چاہوں تو ارشاد فرمائے تو میں بات مکمل کر لوں. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کے چہرے سے نفرت نہیں تھی, مبغوض تھا. اللہ اکبر. اب حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اگر کوئی چہرہ مجھے بھا گیا ہے, محبوب ہے, تو یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا چہرہ ہے. آپ ہی کا چہرہ ہے جو سب سے زیادہ اب اس دل میں آ گیا ہے. کہتے ہیں واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی. کہتے ہیں خدا کی قسم سارے ادیان میں سے اگر کسی دین سے بغض تھا, نفرت تھا, تو وہ دین اسلام سے. لیکن اب اس دل میں اگر بسا ہے تو صرف دین ہے, دین اسلام ہی ہے جس سے محبت ہی محبت ہے. اور آگے کہتے ہیں واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کے شہر سے جتنی نفرت تھی اتنی کسی اور شہر سے نفرت نہیں تھی. لیکن اب حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ صرف اور صرف اس دل میں اگر شہر سے, کسی شہر سے محبت ہے, دل میں اگر کوئی شہر بستا ہے, یا رسول اللہ وہ آپ کا شہر مدینہ ہے. واہ 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 واہ. میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تابانیوں کے ہم قربان جائیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. اپنے تو اپنے ہیں, جو غیر ہیں, جو دشمن ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. ہٹ دھرمی کی وجہ سے نام ماننا یہ الگ بات ہے, لیکن آپ دیکھیے یہ حسن مصطفیٰ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ, حضور کی آنکھوں کا بیان, یہ پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا. شاہ صاحب جی جی حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا بھائی, نگیب عاری بھائی, بڑی پیاری ایک بات جو ہے وہ ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپن شریف کا جو ہے وہ زمانہ تھا, عمر مبارک جو ہے وہ چھوٹی تھی. تو فرماتے ہیں رامادہ, بچوں کی جیسے آنکھیں آ جاتی ہیں نا, یعنی یوں ہی
मतलब वो आंखों में एक आर्दा जो है वो लाहिक हुआ। तो फमाकसा यामन, कुछ दिन जो है वो यूं ही गुजर गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को एक शख्स ने कहा कि इन्ना बैनल मक्काते वल मदीनाते राजुलुन यरकिर रमादा, कि मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है, वहां पर एक बंदा है खुदाकार, वो क्या करता है, वो आंखें जिसको आई हों उसको दम करता है, और ऐसा उसका शाफी दम है कि उसके हाथ पर कसीर लोग जो है वो क्या पा गए हैं, शिफा पा गए हैं। तो आप इन्हें लेकर के, बच्चे को लेकर के उसके पास चले जाएं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने फिर अगले दिन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, साथ लिया, और उस जानिब शाह साहब क्या हुए, रवाना हुए। हजरत इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स जहां पर वो रहता था, अल्लाह की इबादत जहां पर वो करता था, तो वो उस इमारत की छत पर जो है वो खड़ा था। तो उसने दूर से ही देख लिया कि आज आमिना का लाल मेरे यहाँ तशरीफ ला रहा है। वाह वाह। फरमाते हैं फदाखल फी सौमाती ही, वो जो उसकी इमारत थी उसमें दाखिल हो गया। फग तासाला, आप जरा इत्तेमाम देखें, हुजूर को देख रहा है कि हुजूर आ रहे हैं, जी आमद पर, हुजूर की आमद पर अब इत्तेमाम कर रहा है। क्या इत्तेमाम कर रहा है? फग तासाला, क्या बात है। गुस्ल किया, व लाबिसा सियाबहू, उम्दा कपड़े जनाब उसने पहन लिए, और यहां पर ये तैयार हो रहा है, और उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के साथ इसके यहां तशरीफ ले आए। अल्लाह फरमाते इमाम हलबी फअखरजा सहीफतहू, अपने नबी अलैहिस्सलाम जिनका वो मानने वाला था उनका सहीफा उसने निकाला। फरमाते हैं फजाअला यनजुरु इला सहीफतिन, कभी वो अपने सहीफे की तरफ देखता था और कभी वो चेहरा वद्दुहा को देखता था। वाह वाह वाह। यानी अपने सहीफे से हुस्ने मुस्तफा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निशानियां जो थीं उनको पढ़ता जाता था और सामने खातमुन नबीयीन के चेहरे को देखता जाता। क्या बात है। शाह साहब जब इधर पढ़ता जा रहा है और उधर देखता जा रहा है, फकालत, उसने कहा वल्लाही हुआ खातमुन नबीयीन, खुदा की कसम यही अल्लाह की आखिरी नबी है। क्या बात। और कुदरत का हुस्ने दस्तकारी कुदरत का हुस्ने दस्तकारी तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। शाह साहब बात यहाँ बस नहीं है। अच्छा, बात यहाँ पर बस नहीं है। उसने कहा हुजूर किया तो बस कैसे हो सकती है? बस कैसे हो सकती है? उसने कहा आरामदा, क्या आंखें जो है वो आई हुई हैं? तो आपकी दादा जान ने कहा जी हाँ। तो उसने कहा इन्ना दवाअहू इंदहू, अल्लाह अकबर, ये कोई इलाज आप मेरे पास तो ले आए हैं, मेरे पास इनका कोई मतलब वो नहीं है, इनके दवा इन्हीं के पास है। यानी जमाना उसके हाथों से फैज़याब हो रहा है। हाँ जी। लेकिन हुजूर के बारे में वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि इनकी दवा किसके पास है? इन्हीं के पास है। इन्ना दवाअहू इंदहू उज़ मिन रीक़िही। उसने कहा कि आका करीम का ये थोड़ा सा लुआब लें और लुआब ले कि आंखों में लगाएं तो आंखें बिल्कुल जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। वाह। वो लुआब मुबारक लिया गया और आंखों को लगाया गया और आर्जा जो है ये खत्म हो गया ये। और फिर उसने शाह साहब अब अपने दम का राज बताया। उसने कहा कि मेरे पास जो भी आता था, मेरे पास जो भी मरीज आता था, मैं इनका नाम लेके उसे दम करता था, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आप देखें ये अजमत है, ये रिफअत है, ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखें पहली किताबों के अंदर हुजूर के चेहरे का बयान, हुजूर के इतना बयान पहली किताबों में था कि कुरान कहता है यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाहुम, कि ये अहले किताब नबी पाक को यूं जानते थे जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। और शायद मैं आपको एक जो है वो, अब हम चेहरे से चश्माने करम की तरफ जो है वो आगे जो है वो बढ़ते हैं और फिर नकीब आरिफ भाई से इंशाल्लाह मजीद हम जिक्र सुनेंगे। चश्माने करम की मुबारक आंखों की बात बताऊं।
یہ ہے کتاب کا نام ہے جامع الآثار فی مولد النبی المختار. واہ. اس میں جو ہے وہ روایت ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 سال حضور جب رہے اور 2 سال مکمل ہوئے تو آپ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا رہی تھی. رستے میں ایک جگہ تھی جہاں لوگ پڑاؤ جو ہے وہ کرتے تھے تو رکتے تھے رستے میں، جیسے ہوتا ہے آج بھی ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں. تو وہ رستے میں کہیں پر جو ہے وہ رکے تو کچھ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کو دیکھا. آپ کی عمر مبارک کتنی ہے ابھی؟ 2 سال. 2 سال. آقا کریم کی آنکھیں انہوں نے دیکھی، حضور کی آنکھیں دیکھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں بچپن سے ایسی ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسی ہیں. یہ میرے شہزادے کی آنکھیں بچپن سے کیا ہیں؟ ایسی ہی ہیں. انہوں نے کہا یہ آنکھیں بتا رہی ہیں اللہ کا آخری نبی یہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں میں قربان جاؤں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. آنکھوں کا تذکرہ جی نقیب عاری بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ذکر چل رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ذکر کیا کرے. اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا محبوب بنا دے گا. سبحان اللہ. واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ ہمارا یہ ایمان یقین ہے، ایقان ہے کہ میرے نبی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ میرے نبی جیسی سیرت کسی کی ہے. واہ جی. اللہ نے صورت اور سیرت میں بے مثال پیدا فرمایا ہے. اور مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک یہ حضور کا خاصہ ہے اور حضور کے حسن کی بات ہے کہ ایسا محبوب زمانے میں کسی نے نہیں دیکھا. اور عربی تو یوں کہتے ہیں اہل عرب کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلم انہ لا یخلق، کہ محمد جیسا کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پیدا ہو سکتا ہے. اور اسی بات کو حضرت حسان بن ثابت نے یوں ذکر کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے. اور حضرت جبریل امین نے جو نظریہ بیان کیا وہ یوں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد، کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے. اگر حضور کے ہاتھ مبارک کی بات کریں اور نبی پاک کے چہرہ مبارک کی بات کریں، بال مبارک کی بات کریں، اللہ نے نبی پاک کے مبارک اعضاء کو ہر عضو کو معجزہ بنایا ہے. نبی پاک کے یہ تو جسمان اقدس کی بات ہے، بلکہ علماء نے نبی پاک کے قدموں کے ساتھ لگنے والی نالین پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. اور میں نے ایک بار سرچ کی تو 500 کتابیں صرف نبی پاک کے نالین مبارک پہ لکھی گئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس ادا کو ذکر کریں. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی لا اقسم بہذا البلد، دیکھیں آیتیں سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہدایت کا نور یہ اللہ جسے نصیب فرما دے. ایسا ہی ہے. اب وہی آیتیں حضور کافروں کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں، وہی میرے نبی کے محبوب غلام بھی پڑھتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کھجور کی چھال پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آگے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے. حضور نے فرمایا عمر تم اس آیت کو کیسے دیکھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حالانکہ بظاہر ترجمے میں نہیں، اگر کہا جائے ترجمے سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں،
یہاں صرف ترجمہ نہیں ترجمانی بھی ہے، پھر سمجھنا بھی ہے کہ حضور سے رب نے فرمایا کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت میں اللہ نے آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم ارشاد فرمائی، ان اقسم بتراب قدمیک، آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ تو نبی پاک کے قدموں کی کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے جیسے کہا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑیاں ہیں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ کے سوال کی طرف میں آؤں تو کہ حضور کی آنکھ مبارک کی جو بات کی گئی، یہ وہ آنکھ جس کی ایک جھلک کے لیے کہ آنکھ اٹھے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ظاہری حسن، ایک ہوتا ہے مانوی حسن۔ اس کا آسان اگر کروں تو ایک ہے آنکھوں کا جمال، دوسرا ہے آنکھوں کا کمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حلیمہ کی بھی بات، حضرت آمنہ حضور کی پہلی ناطقہ ہیں حضور کی ولادت کے بعد، کہتے ہیں فَوَلَدْتُهُ وَلَدِي مُحَمَّدًا مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَسْجُونًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ آپ فرماتے ہیں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو میں نے آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا تھا، حضور کی آنکھ مبارک سرمگی تھی۔ پھر آنکھوں کا کمال کیا کہ حضور کی آنکھیں بڑی تھیں، جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں یہ خوب سیاہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو سفیدی ہے یہ بالکل سفید نہیں بلکہ اس کے اندر سرخ ڈورے تھے، اور حضور کی آنکھوں پہ جو پلکیں سایہ فگن تھی وہ پلکیں کیسی کہ خوب گھنی اور لمبی تھی اور خوب سیاہ تھی۔ یہ حضور کی میں نے منظر کشی بالکل نہیں کی، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکا کہ حضور کا حسن کیسا ہے، میں نے تو چند باتیں جو کتابی ہیں وہ میں نے ذکر کی ہیں۔ یہ حضور کی آنکھوں کا جمال ہے۔ اب حضور کی آنکھوں کا کمال دیکھیں، حسن دیکھیں کہ میرے نبی کی آنکھ مبارک جس طرح حضور سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح ایک ہی وقت میں بیک وقت شش جہت ایک ہی وقت میں حضور دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا انی ارا ما لا ترون، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ نماز میں سامنے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کا کمال۔ اب دیکھنے کا کمال کیا ہے کہ حضور کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار بالضوء، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے جس طرح حضور قریب سے دیکھتے ہیں اسی طرح حضور دور سے دیکھتے ہیں۔ کتنا دور دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے سامنے دنیا کو بلند کر دیا، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، کہ اللہ نے میرے سامنے دنیا کو بلند کر دیا ہے، میں اس میں بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اتنا بھی نہیں۔ اچھا اس میں لطف کی بات دیکھیں کہ ہمارا جو نظر ہے جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا، ہم نظر اٹھائیں پہلے آسمان پہ چلی جائے، ہاتھ اٹھائیں پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا، جمپ بھی لگائیں گے تو 12 فٹ 14 فٹ تک چلے جائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال کیا ہے؟ حضور کہاں تک دیکھتے ہیں؟ کمال کیا ہے
کہ حدیث پاک ہے حضور نماز کسوف پڑھا رہے ہیں اللہ اکبر، اور نماز کے اندر پڑھاتے پڑھاتے حضور آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، ہائے ہائے، پیچھے ہٹے، نماز پوری ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا طریقہ بدل گیا ہے؟ اگر عاشقانہ اس کو ترجمے میں دیکھیں جی تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا، میری نظر اٹھی تو جنت کے پھلوں پہ چلی گئی، واہ واہ، میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ اٹھایا کہ جنت کے پھل پکڑ لوں، ہائے ہائے، جنت کے پھل پکڑ لوں، اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، یہ پھل ختم نہ ہوتے، کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ فانی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتے۔ اب یہاں لطف کی بات ہے، حضور کی نظر اٹھی، جنت کے پھلوں پہ گئی ہے، زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے اوپر اتنی مسافت ہے، پھر اس کی موٹائی کی اتنی مسافت ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ زمین سے، جنت کی زمین سے جنت کے پھلوں تک 70,000 سال کی مسافت بھی علماء نے لکھی ہے۔ اگر 500 سال کی مسافت بھی لگائیں، حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم جہاں نظر جاتی ہے وہاں ہاتھ نہیں جاتا، ہاتھ نیچے ہے، حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ جنت کے پھل پہ پہنچ گیا ہے، حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ اور پھر حضور کی نظر جس طرف اٹھی ہے اس میں کیسا کمال آ گیا۔ حضور کے صحابی ہیں، نام ہے ابو کرصافہ، وہ والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ایک نوجوان ہیں اور اپنی خالہ کے پاس اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ہے، اسی کے بدلے میں رہائش بھی ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو کرصافہ جو ابھی حضرت نہیں ہوئے، نوجوان ہے، ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ بکریاں دوڑ کے مسجد نبوی کے راستے پہ چڑھ جاتی ہیں۔ کیسا کمال ہے، کیسی اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو گئی، یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے ہیں، ادھر سے حضور آ رہے ہیں، حضور نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے آنکھیں اٹھا کے صرف مسکرایا ہے، جس طرف اٹھ گئی ہیں دم میں دم آ گیا، حضور نے دیکھا ہے۔ حضرت ابو کرصافہ پھر بکریاں بھول گئے، اب روز بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آلو نے نوٹس کیا کہ یہ بکریاں کمزور ہو رہی ہیں، چارے کی اتنی یہ فکر نہیں کر رہے، پوچھا، بتایا کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ اب فیصلہ کر لو، یہاں رہنا ہے یا جانا ہے، تم کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، یہاں سے جانا منظور ہے۔ ماں نے سائیڈ پہ لے جا کے کہا کہ گھر سے نکال دیں گے، رہیں گے کہاں؟ تو حضرت ابو کرصافہ نے تجویز دی، کہا ایک بار آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے اس محبوب کو دیکھیں، پھر جو آپ کہیں گے وہ میں بات مان لوں گا۔ اگر میں وہ الفاظ حضرت ابو کرصافہ کے آپ کے سامنے رکھوں، اب ماں اور خالہ کو لے کے گئے، حضور کی زیارت کی، واپس آئے ہیں، اب ان کو بے چینی ہو رہی ہے کہ یہ کیا حضور کے بارے میں عرض کریں گی۔ پوچھا، انہوں نے ماں سے پوچھا تو خالہ نے پہل کر دی، دونوں بیک زبان کہتی کیا ہے، یا بنیا، بنیا بھی تصغیر اور وہ بھی شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، ما رائنا مثل ھذا الرجل احسن منہ وجہا ولا انکا ثوبا ولا الین کلاما ورائنا کان نور یخرج من فیہ، کہ جیسا بندہ عظمتوں والا ہم دیکھ کے آئی ہیں ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیسا پیارا کلام ہے، میٹھا کلام ہے، اور ان کے کپڑے کتنے ستھرے ہیں، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو منہ سے نور نکلتا ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ تو یہ حضور کی آنکھوں کی میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور کو اللہ نے آنکھوں کا جمال بھی دیا ہے اور آنکھوں کا کمال بھی عطا فرمایا۔ یہی بولے سترا والے، یہی بولے سترا والے، چمنے جہاں کے تالے، چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا،
تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا قلبت مشارق الارض و مغاربها قلبت مشارق الارض و مغاربها الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے ہر شے کو. ایسا کیا بات ہے. لیکن تیرے پائے کا نہ پائے. جبریل امین نے کہا ماشاءاللہ شعر سنایا نور عالم بھائی نے, میرے ذہن میں امام اہل سنت کا شعر گونج رہا ہے. یہ جو آنکھوں کا ذکر ہوا ہے تو بات آنکھوں پہ چلی تو آنکھوں پہ آئے. کیسے آئے گی شاہ صاحب؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. واہ واہ. شش جہت 6 جہات ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. امام علیہ حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز دن و رات ایک ہی حال, دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. کیا بات ہے. ما زاغ البصر وما طغى. واہ واہ. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. جیسے کہا جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں ویسے ہی حضور رات میں بھی دیکھتے ہیں. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال, دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سبحان اللہ. حضور کی آنکھیں کیا بات. حضور مٹھی کو دیکھ لے تو مٹھی میں موجود کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کیا بات ہے. ابھی تو یہی بات تھی نا جی. ایک نگاہ کا ایک مبارک آنکھ کا جمال ہے اور دوسرا حضور کی نگاہ کا کیا ہے کمال ہے. کیا بات. اللہ اللہ یہ نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویا ہی ملی. حضور کی نگاہ کے بارے میں ایک اور بات کی کمال کے بارے میں لکھی ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. آپ دیکھیں یہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا ہوا تھا, وہ نگاہ کرم ہی تو پڑی تھی. وہ نگاہ کرم ہی تو پڑی تھی. سبحان اللہ. تو حضور کی مسکراہٹ کی تجلی ہی تو کیا تھی, پڑی تھی. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں, پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. اللہ یہ حضور کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. یہ بھی تمنا دل میں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے جی. ایک نگاہ شفقت والی جو ہے وہ کیا ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھ لو. وہ اس طرح کا ایک شعر بھی ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. جی شاہ صاحب حضور کی نگاہ کرم پڑ جائے میرے اوپر. سبحان اللہ. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑی ہے نا, جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت والی مہربانی والی نگاہیں پڑی ہیں, تو آپ دیکھیں کوئی پھر صدیق اکبر بنے ہیں, کوئی فاروق اعظم بنے ہیں, کوئی عثمان غنی بنے ہیں, کوئی حیدر کرار بنے ہیں, کوئی بلال بنے ہیں. اور پھر مقام کیا پایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. اتنا بلند مقام کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک میٹھی نگاہ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نگاہ پانے کے لیے, حضور کی نگاہ پانے کے لیے حضور کی امت کتنی بےتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک مضمون ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ افراد جو میرے بعد آئیں گے وہ یوں کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان, ہمارے مال آپ پر قربان, ہماری اولاد آپ پر قربان. کس کے لیے؟ کہ صرف یا رسول اللہ آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے.
ایک جھلک نصیب ہو جائے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹھی نگاہ پانے کے لیے۔ اور پھر یہاں پر سلمان بھائی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کی حسن کی بھی بات ہوئی، نگاہ کے کمال کی بھی بات ہوئی، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ طاقت کا عالم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، ربی آرینی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں۔ اصرار تھا، ایک تجلی کوہ طور پر پڑی ہے، نہ کوہ طور برداشت کر سکا ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ آپ زمین پہ تشریف لے آئے، موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے، لیکن آپ دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ معراج کی رات وہاں پر کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، لامکان کی وادیوں میں، وہاں اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، یوں کہیں کہ دل کھول کے دیکھا، رج رج کے اپنے رب کا دیدار میں نے کیا ہے۔ جیسے رب کی شان، اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا ہے، دیدار کروانے والا رب اپنی شان کے لائق دیدار کرواتا ہے۔ دیدار کرنے والی ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، کیا ہوا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پھری؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اللہ نے طاقت اتنی عطا کی ہے، پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پہاڑ ایک تجلی برداشت نہیں کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں تو ماننا پڑے گا نا حبیب خدا وہ شانیں رکھتے ہیں، ان کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، ان کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، ان کی رفعتوں جیسی کسی کی رفعت نہیں، ان کی بلندیوں جیسی کسی کی بلندی نہیں، ان کی نگاہ کی طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں۔ صاحب میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، آپ کی بات ملا، مزہ بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا ٹاپک بھی لیا اور بڑی اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ لیا بھی ہے۔ آپ دیکھیے شاید وہاں صفاتی تجلی تھی، صفاتی تجلی، وہ صفاتی تجلی تھی، اور اس کو وہ جتنا موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیب ہوا وہ بھی بڑی اونچی شان ہے، جی یہ کم مقام نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ اس صفاتی تجلی کا آ جانا، وہ پڑ جانا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کو تو اس تجلی کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ کرم ہوا کہ آپ کو کالی چٹان پہ چلتی ہوئی چونٹی رات کے وقت نظر آ جاتی، 30 میل تک دور کالی چٹان میں، کالی سخت کالی رات میں، سخت کالی چٹان میں کالی چونٹی بھی نظر آتی ہے، اور اس کے پاؤں سے کھچنے والی لائن بھی نظر آ جاتی ہے۔ جب یہ دیدار ایک جھلک دیکھی تو یہ کمال ہے، صفاتی تجلی، تجلی پڑی ہے، جی تجلی کیا ہے؟ ابھی پڑی ہے۔ دیکھی وہ کیا ہے، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ رب جانے اور اللہ پاک کا پیارا نبی جانے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیا عرض کریں گے، ہم تو اپنے محبوب کی بات کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پہ آسمان پہ، اور یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالائی دوست۔ اللہ کے سارے نبی بڑی اونچی شان والے ہیں، بڑے اونچے مقام والے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو انبیاء یہ بڑی شان والے ہیں، تو ان کی عظمتوں کو کوئی یوں مطلب اگر کوئی کرے گا معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ چھوٹا سا کوئی توہین آمیز معاذ اللہ کہے گا تو یہ تو اسلام کی حد سے باہر نکل جائے گا۔ ہم الحمدللہ اللہ پاک کے سارے انبیاء کرام کا کیا کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان پر کیا ہے ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ رسولی یہ جمع ہے، رسول کی جمع ہے رسولی، سارے انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، ان کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ خیر وہ صفاتی تجلی تھی اور یہاں یہ ذاتی تجلی تھی۔ ایک ہے تجلی صفات اور ایک ہے تجلی ذات، اور پھر اس میں ما زاغ البصر وما
तगा सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, ठीक है, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, फऔहा इला अब्दिही मा औहा। अमीर सुन्नत ने इस मजमून को बड़े प्यारे अंदाज में लिखा है, और वो जो चीज ज़ौक वाली है ना शाह साहब जी, वो यहाँ पर है। एक तरफ क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिरे हैं, अमीर सुन्नत ने क्या लिखा, फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुंचे दना की मंजिल पर, अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुंचे दना की मंजिल पर। अब आगे क्या है, अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज्जत पाते हैं। वो जो बात है शायद वो ये है, यहाँ तो सिफाती तजल्ली देखी है और मूसा अलैहिस्सलाम आप बेहोश हो गए हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब का दीदार कर रहे हैं और इसकी लज्जत पा रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा, दीदार की लज्जत पाते हैं। कुर्बान जाऊं, क्या ऊंची शान है अहमद रजा भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों के औसाफ बयान किए, जाने कायनात अलैहिस्सलाम के आंखों के जमाल को भी बयान किया, कमाल को भी बयान किया, ये निगाह कहाँ तक जाती थी और जिस तरह की इस निगाह को शान व मंजिलत मिली। बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बड़ा खूबसूरत फरमाना ना, मुझ पर ना तुम्हारे रुकू मख्फी हैं न तुम्हारे खुशू मख्फी हैं जी, यानी बातिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम की कैसी निगाहें जाती थी, फरमाते थे हाँ देख रहे हैं, जहां तक निगाह जा सकती थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाहों का कमाल था। जाहिर भी, हर जाहिर की चीज दुनिया तक, दुनिया नहीं जन्नत को भी देखा, जन्नत तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की निगाहें गई, जन्नत की सैर की, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू को देखा। अलगर्ज अपने गुलामों के अहवाल को, उनकी बातिनी कैफियत को भी हुजूर देख रहे हैं। क़यामत तक के होने वाले मामलात हुजूर देख रहे हैं, मिंबर पर खड़े होते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बयान किया। साहबा कहते हैं फिर जिसने याद रखा सो याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया, यहाँ तक के जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में, यहाँ तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है। ये है निगाह मुस्तफ़ा, ये है हुजूर की आंखों की ताकत का आलम। हुसन की बात भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों की बेमिसाल है। मेरे हुजूर के आंखों के हुसन जैसा भी कोई नहीं, हुजूर की जो निगाह का कमाल है इस जैसा भी कोई नहीं, और हुजूर की निगाह की ताकत जैसा भी कोई भी नहीं। साहब मैं कुर्बान जाऊं, तेरी गुज़र दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझे पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है शाह साहब, हुजूर की आंखों की बात हो रही है, आंखों के कमाल की बात हो रही है। शाह साहब चीज को देखने के लिए उसका महसूस मुबसर होना जरूरी है। महसूस मुबसर, हाँ जी सही। ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, जिन्होंने दस्तरदामी किया है और वो इसका जौक महसूस करेंगे। चलिए मदनी चैनल के कुछ मैं नाज़रीन के लिए आसान करता हूँ, एक लफ्ज में आसान होगा साहब। क्या बात है, चीज का विजिबल होना जरूरी है। चलो भाई, यानी नजर आने की उसमें सलाहियत क्या है, होनी चाहिए, विजिबल हो, नजर आ सके। भाई आप देखें ये शायद पानी है ना, नजर आ रहा है,
ختم ہو گیا. ابھی اس میں تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, بوتل نظر آ رہی ہے. چلے بار پانی, چلے ایک وہ پی گیا میں سارا بار. تو پانی ہے نا شاہ صاحب, پانی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ دیکھا نہیں جا سکتا. ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ کیا ہے, اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, نہیں دیکھا جا سکتا. بندہ دیکھے یار پانی رکھا ہوا ہے, یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, وہ پیے گا تو پتہ چلے گا نا, چھوئے گا تو کیا ہے پتہ چلے گا. یعنی اس کی جو حرارت ہے اور جو برودت ہے, جی, یعنی جو اس کی ٹھنڈک ہے اور جو اس کی گرمی ہے, وہ ایک کیفیت ہے. اور کیفیت کو کیا ہے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے, لیکن قربان جائے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے کمال پر کہ حضور خشوع بھی دیکھ رہے ہیں, خضوع بھی دیکھ رہے ہیں. خود حضور نے فرمایا کہ تمہارا خضوع کیا ہے؟ یہ نماز کی کیفیت ہے صاحب, ایک دل کی کیفیت, دل کی کیفیت ہے. دیکھیں خشوع یہ ہے کہ بندہ بالکل نماز میں طریقے سلیقے کے ساتھ کھڑا ہوا ہو, اور خضوع یہ ہے کہ اس کا دل نماز میں کیا ہو, لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یہ خشوع و خضوع کا ایک موٹا سا مضمون ہے. ٹھیک ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ خشوع و خضوع نماز میں اختیار کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. ہم شاہ صاحب بندے کو نماز پڑھتا دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی نماز میں خضوع ہے یا خشوع ہے اس کے اندر, یہ نہیں دیکھ سکتے, یہ آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن محبوب خدا یہ بھی کیا کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا کیا ہے, کمال ہے. یادب آپ دیکھیں ہم کم علم لوگ, کیا ہماری عقل ہے, کیا ہماری شکل ہے. میں اپنی بات کروں, کیا عقل ہے, کیا شکل ہے, کیا الفاظ ہیں, کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں ہم نے یہ ذکر شروع کیا ہے اور یہ چلتا ہی آ رہا ہے, چلتا ہی آ رہا ہے. یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا آپ مسلتے جائیں گے اتنی اس کی فریگرنس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ عظمت و شان مصطفیٰ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کیا ہے, یہ آنکھ ہے جس کی ہم کمال کی بات کریں. حضور یہ بھی کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں شاہ صاحب, جی, میں ایک برکت کے لیے ایک روایت جو ہے وہ پڑھ دوں. یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ, جی, اور بے شک میں خدا کی قسم, یہ حضور نے قسم جو ہے وہ لفظ استعمال کر کے فرمایا, لَأَنْظُرُوا إِلَىٰ حَوْضِ الْآن, میں ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کیا ہے, یہ کمال ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے, کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. کی مبارک آنکھوں کی بات ہو رہی ہے, کمال بھی جمال بھی, آنکھوں کی نورانیت کیسی تھی. دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تھا, فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِدَهُ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ, اتنے خوبصورت تھے میرا دل نہیں چاہا اتنے خوبصورت بچے کی نیند خراب کروں. فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ, آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ سارے آسمان پر پھیل گیا.
یہ آنکھوں کا نور تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نگاہ چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی مک چند بدر شاشانی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صورت نو میں جانا تھا جی اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ تھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ حنین میں میں اس میں شریک تھا، تو مجھے وہاں پر ایک خیال آیا کہ میرے چچا اور والد کو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے قتل کیا ہے، تو کیوں نہ آج میں بدلہ لوں اور بدلہ اس انداز میں لوں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ کہا کہ میں اس ارادے کے ساتھ میں حضور کے پاس بڑھا تو ایک آگ کا شعلہ میرے درمیان آیا، اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، میں حضور کے پاس نہیں جا سکا۔ کہہ رہے ہیں میں ادھر سے پیچھے ہٹا اور ادھر سے حضور کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کہتے ہیں حضور کی نظر پڑی اور مجھے حضور نے فرمایا شیبہ، جیسے حضور نے شیبہ کہا اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، کہتے ہیں پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے نا شیطان نکل گیا، یوں محسوس ہوا، کہا نکلا، اور پھر میں حضور کی باتوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا۔ بس کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حضور کی نظر پڑی اور حضور نے ہاتھ رکھا نا، بس یہ وہ وقت تھا کہ میں پھر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم، جب ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات، دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے، اور یہ قلب کی کیفیت اللہ جسے نگاہ عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا، جب عطا فرمائے تو پھر
بڑی ہستیاں ہیں، اولیاء کرام کی بہت ساری صفات، خود حضور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وضو کے قطروں سے بھی بہت کچھ آپ دیکھ لیا کرتے، لیکن یہ آپ کی نگاہ تھی، یہ ہے امتی. جب امتی کی شان یہ ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں دلوں کے حالات جانیں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں، دینے والی ہے ذات رب کی، اللہ کی، اللہ کی ذات ہے، لینے والی ذات دلانا میرے حضور کا ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے. اوج بلندی، اوج بلندی پانا، میرے حضور، بلندی کو حاصل کرنا کیا ہے؟ میرے حضور کا ہے. بہرحال وہ بات چل رہی تھی شاہ صاحب، آپ دیکھیے شاہ صاحب ہماری نگاہ کی ایک حد ہے، جی جہاں تک ہے وہیں تک، جیسے اور پھر کوئی ہرڈل آ جائے نا، کوئی رکاوٹ آ جائے تو ادھر پھر آنکھ کی کیا ہو جاتی ہے؟ بس ہو جاتی ہے. شاہ صاحب ہیں جی، بس یہ سامنے جیسے ہم یہ ابھی ہے اسٹوڈیو میں کیمرہ مین ہے ہمارے شاہ صاحب ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں میں، اور پیچھے کچھ لوگ ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، عرفان بھائی ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، پیچھے فلیکس لگا ہوا ہے. اس فلیکس کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے جنگ کے احوال بیان کیے ہیں. ہائے ہائے، کون شہید ہو رہا ہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور پھر سیوف من سیوف اللہ کے ہاتھ میں آیا ہے. یہ آقا کریم نے جنگ کا سارا منظر مدینے شریف میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کو بتایا ہے. واہ واہ، خود دیکھا ہے، خود کیا کیا ہے، دیکھا ہے، اور غلاموں کو کیا کیا ہے، بتایا ہے. تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کیا ہے، کمال ہے. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ونجم میں ہے آپ کی بینائی کی نگاہ کی دیکھنے کی. دھوم والنجم میں سورہ نجم میں ما زاغ البصر وما طغى، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک پہ کافی ذکر ہوا جی، میرے لیے صدقہ جاریہ کافی رہا. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، پلکیں، بھویں اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، پیشانی مبارک کے ذکر کو اگر سنیں تو پیشانی کا جمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکدار تھی. واہ واہ، یہ حضور کی پیشانی کا جمال ہے. جی. اور ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور کی پیشانی پہ سجدہ کیا ہے. واہ واہ واہ. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں. جی. تو میں نے حضور کو خواب بیان کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور میں نے ان کی پیشانی پہ سجدہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا جمال کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک منظر میں نہیں بھول سکتی. میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے اور اپنا جو گھر کا تھا وہ کر رہے تھے اور پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا.
ایسے لگا کہ جیسے موتی رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی منظر کشی یوں کی، فرمایا کہ لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ لأسرنا بالقطع القلوب علی الایدی. کہا زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی اور کہا ما ھذا بشر، یہ بشر تو نہیں ہے، انسان تو نہیں لگ رہی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتے معلوم ہوتے ہیں. کہا اگر وہ محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے دل کاٹ کے رکھ اللہ. یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مبارک جو ہے وہ جاری ہے. ان گھڑی اپنا جو ہے وہ پیغام سنا رہی ہے کہ جدائی کی گھڑی ابھی کیا ہے پروگرام سے یوں بولیے کہ قریب آ رہی ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم امام اہل سنت کے جو ہے وہ امام اہل سنت کے شعر پر پروگرام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا. نور عالم بھائی پڑھے، اور بھی یہیں پر پروگرام ختم ہوگا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، ختم نبوت والے آقا. ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر. کچھ سیکھیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی بابرکت مہینہ دیا ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کریں، لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہیں معاف کرنا سیکھیں، سنتیں اور آداب سیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے. سب کلر کا اشارہ، وائٹ سفید بلیک کالا. کچھ سیکھیں. دیکھیے پروگرام آئے کچھ سیکھیں بروز میر مدینہ منورہ میں شام 5:15 بجے، پاکستان میں رات 7:15 بجے، مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دو لائنز آپ ہمیشہ یاد رکھیں. جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ختم نبوت زندہ باد. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.
اخلاق انسان کے اندر پائی جانے والی ایسی صفت اگر یہ اچھی ہوں تو انسان کی معاشرے میں ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اور اگر یہ بری ہوں تو انسان کو اپنے قریب بٹھانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز آپ کے لیے لا رہا ہے ایک نیا کورس، اخلاق کریمہ کورس، جس میں اسلامی اخلاقیات، حسن سیرت اور بہترین کردار سازی کے پہلو اجاگر کیے جائیں گے۔ یہ کورس پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر 11 ربیع الاخر تک کروایا جائے گا۔ پاکستان بھر میں کورس کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311102126 یا اس میل آئی ڈی پر میل کیجیے coursespark@dawateislami.net، جبکہ پاکستان سے باہر کورس کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0308248844 یا اس ای میل آئی ڈی پر میل کیجیے courses.iad@dawateislami.net۔ میٹھے مدینے بے بلائے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ 2، رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 6، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی، ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ندی کے کنارے، نہر کے کنارے چوہا اور مینڈک آپس میں ملے، دونوں نے بات چیت کی اور ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں چوہے نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، جب کبھی مجھے تم کو بلانا ہو تو تم تو پانی کے اندر ہوتے ہو، جہاں نہ آواز پہنچتی ہے اور نہ کوئی اور طریقہ ہے کہ تمہیں اطلاع دی جائے۔ مینڈک نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔
پھر دونوں نے یہ طے کیا کہ ایک دھاگے کا ایک سیرا چوہے کے پاؤں میں باندھ دیا جائے اور دوسرا سیرا مینڈک کے پاؤں میں. اس طرح جب بھی ایک دوسرے کو بلانا ہو تو دھاگا کھینچ لیا جائے، اطلاع پہنچ جائے گی. اور بظاہر یہ ایک چالاکی اور سمجھداری لگ رہی تھی. چند دن تو گزر گئے ایسے. پھر ایک دن اچانک ایک کوا آیا اور اس نے جھپٹ کر چوہے کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی کوا اڑا تو دھاگے کی وجہ سے مینڈک بھی کھینچ کر اوپر جانے لگا. اب وہ مینڈک ہوا میں اڑتا جا رہا تھا. اپنی موت کو قریب دیکھ کر اس وقت اس نے افسوس سے کہا، یہ سب اس نالائق چوہے سے دوستی کی سزا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں. مثنوی شریف کی اس فرضی حکایت سے